बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन और हज़रात, आपका प्रोग्राम सुबह हिदायत। मैं आपकी मेज़बान सहर हुसैन। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ होंगे, जिस जगह होंगे, बफ़ज़्ल ताला बसदक़ाए मोहम्मद वाले मोहम्मद खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बेशुमार आसानियाँ, खुशियाँ, रहमतें और बरकतें निछावर फरमाए और हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम दूसरों की ज़िंदगी में भी आसानियों का बाइस बन सकें, रहमतों का बाइस बन सकें और बरकतों का बाइस बन सकें। नाज़रीन, आज जो है वो शबान मुअज़्ज़म की 20 तारीख़ है, फरवरी 2026 की आज 10 तारीख़ और आज दिन है मंगल का। उम्मीद करती हूँ कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन अंदाज में हुआ होगा और परवरदिगार आलम से यही दुआ है कि वो आपके आज के दिन की तमाम जायज़ हाजात को कबूल व मकबूल फ़रमाए और आपकी तमाम परेशानियों को बसदक़ाए मोहम्मद वाले मोहम्मद दूर कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। मौसम से आगाज़ करते हैं नाज़रीन, देखते हैं कि आज का दिन का जो मौसम है वो कैसा रहेगा। मैनचेस्टर से इसकी शुरुआत करते हैं। आज मैनचेस्टर में इस वक्त जो है बहुत गहरे बादल छाए हुए हैं। टेम्परेचर इस वक्त मैनचेस्टर में 7 डिग्री सेल्सियस है, बट इट फील्स लाइक 4 डिग्री सेल्सियस। हाईएस्ट टेम्परेचर जो है वो 8 डिग्री सेल्सियस रहेगा और लोएस्ट 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा। रेनी कंडीशंस 5 बजे के करीब एक्सपेक्ट की जा रही हैं, जबकि लोएस्ट फील लाइक टेम्परेचर विल बी 4 अराउंड 11 o'clock। लंदन की तरफ चले जाते हैं और लंदन की बात करते हैं, जहां पर इस वक्त गहरे बादलों ने लंदन को घेरा हुआ है। टेम्परेचर इस वक्त लंदन में 9 डिग्री सेल्सियस है और हाईएस्ट आज 11 रहेगा, लोएस्ट टेम्परेचर 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और रेनी कंडीशंस जो हैं वो तकरीबन 2 बजे से आगाज़ होगा और विंड गस्ट जो हैं वो 13 माइल्स पर आवर चलते रहेंगे। अब हम बात करेंगे स्कॉटलैंड के शहर एडिनबरा के मौसम की, जहां पर इस वक्त बारिश हो रही है और टेम्परेचर जो है वो इस वक्त 5 डिग्री सेल्सियस है, बट इट फील्स लाइक -1 और हाईएस्ट टेम्परेचर आज 6 रहेगा, जबकि लोएस्ट टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा। तमाम दिन वक्फे से बारिश होते रहने के इम्कानात हैं। और अब हम आपको पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद की मौसम की सूरत हाल बताते हैं, जहां पर इस वक्त मोस्टली क्लाउडी है, बहुत गहरे बादल छाए हुए हैं, लेकिन बादलों की ओट से कभी कभार सूरज भी दिखाई देता है। इस वक्त टेम्परेचर इस्लामाबाद में 17 डिग्री सेल्सियस है, हाईएस्ट भी 17 रहेगा, जबकि लोएस्ट टेम्परेचर 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा। पार्टली क्लाउडी कंडीशंस जो हैं वो तकरीबन 4 बजे शाम के करीब एक्सपेक्ट की जा रही हैं और विंड गस्ट अप टू 12 माइल पर आवर चलते रहेंगे। ये थी नाज़रीन मौसम की सूरत हाल जो हमने आपकी खिदमत तक पहुँचाई कि मौसम जो है वो इस वक्त क्या सूरत हाल इख्तियार किया हुआ है। मुख्तलिफ़ किस्म की जो शहरों का मौसम हमने आपको बताया। अब हम आपको पाकिस्तानी रुपए की कदर और कीमत के मुतालिक बताएंगे कि जो है इस वक्त तमाम इंटरनेशनल मार्केट्स में पाकिस्तानी रुपए की क्या कीमत जा रही है। तो US डॉलर की कीमत ख़रीद आज 280.6 रुपये रहेगी, जबकि कीमत फ़रोख्त 282.3 रुपये रहेगी। यूरो की कीमत ख़रीद 333.42 रहेगी, जबकि कीमत फ़रोख्त 336.72 रहेगी। ब्रिटिश पाउंड की कीमत ख़रीद 383.32, जबकि कीमत फ़रोख्त 387.07 रहेगी। UAE दिरहम की कीमत ख़रीद 76.5, जबकि कीमत फ़रोख्त 77.35 रहेगी। सऊदी रियाल की कीमत ख़रीद 74.85, जबकि कीमत फ़रोख्त 75.3 रहेगी। कैनेडियन डॉलर की कीमत ख़रीद 205.49, जबकि कीमत फ़रोख्त 209.05 रहेगी। ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कीमत ख़रीद 196.57, जबकि कीमत फ़रोख्त 198.25 रहेगी।
تو ناظرین یہ تھی صورتحال اس وقت آپ کو ہم نے بتائی کرنسی کی کہ پاکستانی روپے کی دیگر بڑی کرنسیز میں کیا سچویشن ہے اس وقت، کیا ریٹ ہے، کیا ویلیو ہے۔ اگر آپ کو مزید انفارمیشن لینا ہو تو آپ اپنی لوکل کرنسی ایجنٹ سے بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں، وہ بھی آپ کو اس کے متعلق تفصیل کے ساتھ بتا سکیں گے۔ اب ناظرین آپ کو ہم لے کر بڑھنے والے ہیں واک ود ہدایت کی طرف، واک ود ہدایت، اور قبلہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب ہمارے ساتھ اور ہمیں بتائیں گے کہ کس طرح سے جو ہے زندگی کو اللہ تعالیٰ کے اصولوں کے مطابق خوشگوار انداز میں گزارا جا سکتا ہے، کیا مینرز ہونے چاہیے اور کیا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ تو ابھی ہم چلیں گے، بڑھیں گے، واک کریں گے قبلہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب کے ساتھ۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداة المہدیین سیما بقیت اللہ فی العالمین، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویل لأولاد آخر الزمان من آبائہم، فقیل یا رسول اللہ آبائہم المشرکین، فقال لا من آبائهم المؤمنین لا يعلمونهم شیئا۔ واک ود ہدایت کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ گاہ مقدس میں یہ التجا ہے کہ وہ ہمارے نماز کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے اور ہمیں اپنے مخلصین بندوں میں شمار فرمائے۔ اور یہ سلسلہ جو ہدایت کی واک کا ہے، حقیقت میں ایک تربیتی سلسلہ ہے اور تعمیری سلسلہ ہے، اور اس میں ہم معصومین علیہ السلام کی جو مقدس تعلیمات ہیں اس تعلیمات کو ہم اپنی زندگی کا سرمایہ قرار دیتے ہیں۔ دیکھیں، حضور نے ایک دفعہ اپنے صحابیوں سے ارشاد فرمایا، اور انہو نظر الی بعض الاطفال، کہ حضور تشریف لے کر جا رہے تھے اور اس دوران آپ نے بچوں کو دیکھا۔ جب بچوں کو دیکھا، صحابی بھی آپ کے ساتھ ہیں، فقال ویل لأولاد آخر زمان، ہائے افسوس یہ آخری زمانے کے بچوں کے لیے۔ حضور نے جب یہ فرمایا کہ بہت افسوس ہے اس آخری زمانے کے بچوں کے اوپر، تو صحابی پریشان ہو گئے، صحابی حیران ہو گئے۔ وجہ کیا ہے کہ حضور اتنا افسوس کر رہے ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں کہ ویل لأولاد آخر زمان، آخری زمانے میں لوگوں کی عالم کیا ہو جائے گا، ان کی حالت کیا ہو جائے گی۔ وہ بچوں کی تعلیم پہ کوئی توجہ نہیں دیں گے، ان کی تربیت پہ کوئی توجہ نہیں دیں گے، افسوس کر رہے ہیں، اپنی پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں ویل لأولاد آخر زمان۔ تو صحابیوں نے کہا کہ فرمایا کہ ویل لأولاد آخر زمان من آبائہم، ان کے والدین کی وجہ سے، ان کے آباء و اجداد کی وجہ سے، ان کے باپ اور دادا، ان جو بزرگان ہیں ان کی وجہ سے یہ افسوس ہو رہا ہے کہ جو بچے ہیں ان کا عالم کیا ہوگا، مجھے بہت زیادہ افسوس ہے۔ کہتے ہیں جب یہ بات کی فقیل یا رسول اللہ، تو صحابیوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ان کے والدین مشرک ہوں گے کہ جس کی وجہ سے آپ اتنا افسوس کر رہے ہیں؟ فقال لا من آبائہم المؤمنین، ان کے والدین مسلمان ہوں گے، مومن ہوں گے۔
ایسا نہیں ہے کہ وہ مشرک ہوں گے جس کی وجہ سے میں اظہار تأسف کر رہا ہوں، افسوس کا اظہار کر رہا ہوں، بلکہ وہ مومن مسلمان ہوں گے جن کے والدین پہ مجھے اس قدر افسوس ہو رہا ہے۔ کہا کہ پھر کیا ہے؟ فرمایا لا یعلمونہم شیئا من الفرائض، ان کے والدین کا عالم یہ ہوگا کہ وہ اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو فرائض واجبات کی تعلیم نہیں دیں گے۔ اسی طرح جو ہے نا وہ چلتا رہے گا، اور ان کی پوری وَإِذَا تَعَلَّمُوا أَوْلَادَهُمْ مَنَعُوهُمْ، اور جب وہ چاہیں گے دین کے علم حاصل کرنے کے لیے تو والدین ان کے راستے میں رکاوٹ بن جائیں گے۔ کتنے عجب اور کتنے افسوس کا مقام ہے۔ یعنی بچے چاہتے ہیں کہ ہم دین کی طرف جائیں، بچے چاہتے ہیں کہ ہم اسلام کی طرف جائیں، بچے چاہتے ہیں ہم قرآن کی طرف جائیں، بچے چاہتے ہیں کہ ہم سیرت معصومین علیہ السلام کی طرف جائیں، لیکن کیا ہے کہ والدین اس میں جو ہے نا وہ رکاوٹ بن جائیں گے۔ والدین یہ کہیں گے ہاں یہ تو فیوچر کے مسائل ہیں، ان کا کیا ہوگا اگر یہ دین سیکھ لیں گے، اگر یہ دینی تعلیمات حاصل کر لیں گے تو ان کے فیوچر کیا بنے گا، ان کے مستقبل کا کیا عالم ہوگا۔ ان کے جو ہمیشہ چونکہ پڑھاتے اس وجہ سے ہیں تاکہ اچھے نوکر بن جائیں، نوکری کے لیے پڑھاتے ہیں، اچھا مال جو ہے نا مال کمانے کے لیے، دولت کمانے کے لیے اس لیے پڑھاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے پڑھاتے اس لیے ہیں کہ تاکہ انہیں انسان بنایا جائے، انہیں سیرت معصومین سکھائی جائے، اس لیے نہیں۔ ڈگری اس لیے ہے تاکہ اچھی نوکری مل جائے، اچھا مال جو ہے نا وہ مال حاصل کریں، دولت حاصل کریں، اچھی ویج ان کو ملے، اچھی سیلری ان کی ہو، تربیت کے لیے نہیں۔ فرمایا حضور نے ایسے لوگوں کے اوپر افسوس کا اظہار کیا ہے کہ جو اپنے بچوں کو اس لیے کہ وہ واجبات کا جب علم حاصل کریں، دین کا جب علم چاہتے ہیں تو کیا ہے منعوہم، یہ والدین ہیں کہتے ہیں چھوڑو مجھے مولوی بڑھنا ہی چھوڑیں، یہ کیا ہے کہ انہیں دین کا علم جو ہے نا وہ نہیں سیکھنے دیں گے۔ فرمایا کہ وَرَضُوا عَنْهُمْ بِعَرْضٍ يُصِيرُ مِنَ الدُّنْيَا، بس ان کی ساری توجہ یہ ہوگی کہ دنیا کسی ذریعے سے حاصل ہو جائے، مال کسی ذریعے سے حاصل ہو جائے۔ ڈگری حاصل کرتے ہیں اس لیے تاکہ انہیں اچھا مال ملے، اچھی ویج ملے، اچھی ان کی سیلری ہو، بس وہ پوری کی پوری توجہ دنیا کے اوپر ہوتی ہے، دین کے اوپر نہیں ہوتی ہے۔ اور کتنے افسوس کا مقام ہے۔ حضور نے آج سے 14 صدیاں پہلے اس افسوس کا اظہار کیا، اور اسی زمانے کے جو بچے ہیں ان کے اوپر اظہار تأسف کر رہے ہیں، افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کہ والدین اپنے بچوں کو دین کی طرف نہیں جانے دیں گے، دنیا کی طرف جانے دیں گے۔ فرماتے ہیں فَأَنَا مِنْهُمْ بَرِيًّا وَهُمْ مِنِّي بَرَاءٌ، میں ان سے جو ہے اپنی ڈس ایسوسیشن کا اظہار کرتا ہوں، میں ان سے بری و ذمہ ہوں، ایسے والدین سے میرا ایسے والدین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اپنی لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں۔ یاد رکھو حضور جن والدین سے اظہار کر رہے ہیں لا تعلقی کا، تو یعنی لا تعلقی کا حضور جب اعلان کر مطلب یعنی یہ ہے کہ وہ ان کا تعلق پھر میری امت کے ساتھ نہیں ہے، امت رسول کے ساتھ ہونا ایک بہت بڑا شرف ہے۔ حضور مائنس کر رہے ہیں ان کو، ایسے والدین کو کہ جو اپنے بچوں کی تربیت کے متعلق نہیں سوچتے ہیں، ان کے اخلاق کے متعلق، ان کے دین کے متعلق، ان کی تعلیمات کے متعلق، انہیں قرآن کی تعلیم نہیں دیتے ہیں۔ فرمایا وہ مجھ سے دور ہے، میں ان سے دور ہوں، میں ان سے بری و ذمہ ہوں، وہ مجھ سے بری و ذمہ ہیں، یعنی کیا ہے کہ میرا کوئی ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اس وجہ سے بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ اس وقت یورپ میں آ جانا کوئی کمال نہیں ہے، اپنی اولاد کو سنبھالنا یہ کمال ہے، اپنی اولاد کی تربیت کرنا وہ کمال ہے۔ اسی وجہ سے حضور فرماتے ہیں یہ حضور کے ایام ہیں، رحمت للعالمین کے یہ دن ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، ادبوا اولادکم علی 3 خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، 3 چیزیں سکھاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ حضور ایسے والدین کے اوپر کہیں کہ نہیں میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، تم نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی، تم اولاد کو نہیں چاہتے تھے کہ وہ واجبات کی طرف جائیں، فرائض کی طرف جائیں، دین کی طرف جائیں، تم نے کوئی توجہ جب نہیں کی تو میرا تم سے کیا تعلق رہ گیا ہے۔ لہٰذا حضور کی تعلیمات اور ایک پورا کوڈ آف لائف جو حضور نے ہمیں دے دیا ہے،
فرماتے یہ ہیں کہ ادبوا اولادکم علی ثلاث، 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھاؤ، 3 چیزیں سکھاؤ۔ کون سی ہیں؟ یعنی جنریٹ کرو ان کے دل و دماغ میں 3 چیزوں کو داخل کرو، ان کے دل و دماغ میں پینیٹریٹ کرو ان کے دل و دماغ میں۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا حب نبیکم، اپنے لو اینڈ افیکشن آف یور پروفٹ، اپنے نبی کی محبت ان کے دلوں میں داخل کرو، یہ پہلی چیز ہے۔ وحب اہل بیت ہی، اہل بیت کی محبت ان کے دلوں میں داخل کرو۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ وہ تلاوت القرآن اور ریسیٹیشن دا ہولی بک آف اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ کی کتاب کی تعلیم دو انہیں۔ یہ 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ مقدس میں التجا ہے کہ جو حضور کی تعلیمات ہیں، یہ حضور کی تعلیمات اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اور وہ دن نہ دکھائے کہ ہم حضور جن والدین سے اظہار افسوس کر رہے ہیں، ہمارا ان میں شمار نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنی اولاد کی طرف توجہ دینی چاہیے، ان کے دین کی طرف، ان کی شریعت کی طرف، ان کے احکام کی طرف، اور انہیں سیرت اہل بیت علیہ السلام کی طرف۔ ہم انہیں پڑھائیں دین کی خاطر، انسان بنانے کے لیے، نہ ان کو پڑھائیں اس لیے کہ وہ ڈگری حاصل کر کے اتنا مال لیں گے، اتنی سیلری ان کی ہوگی، اتنی ان کی تنخواہ ہوگی۔ نہیں، ہم اپنی جو نسل ہے، نیو جنریشن ہے، انہیں ہم اخلاق آل محمد سکھائیں، تعلیمات اہل بیت سکھائیں، اللہ سبحانہ وتعالی کی جو فرمودات ہیں، تعلیمات ہیں، اس کی طرف لے کر جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم بہت بہت شکریہ ادا کریں گے قبلہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب کا، جنہوں نے ہماری جو ہے ہمارے لیے راستے آسان کرتے ہیں، ہدایت دے کر دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی۔ تو ناظرین، آپ کو ہم لے کے چلتے ہیں آج کی نیوز کی طرف، یا یوں کہہ لیجئے آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ کیا صورتحال جا رہی ہے ہمارے ارد گرد، اور جی تو بسنت کے بھی آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں منائی گئی بہت زور و شور کے ساتھ، اور اس کے علاوہ 19 سال بعد جو ہے بسنت منائی گئی، اور اب جو ہے وہ ہم آج تھوڑی سی بات کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ہی افسوسناک واقعہ، انتہائی افسوسناک واقعہ جس کو ہم کہیں گے، اسلام آباد میں جو امام بارگاہ پہ دھماکہ ہوا، جس سے بہت ساری ہلاکتیں ہوئیں، اور بہت ہی افسوس اور دردناک واقعہ تھا، اور اس کی بھرپور مذمت کی جا رہی ہے۔ اہل جو دل رکھتے ہیں، جو احساس رکھتے ہیں، ان کی طرف سے، کیونکہ جب یہ دشمن جو ہیں ان کو موقع ملتا ہے، یہ اپنے ناپاک ارادوں کو جو ہے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور شہزاد ملک محمد زبیر کی رپورٹ ہے، جس میں انہوں نے لکھا کہ نمازی پہلی رکعت پڑھ کر سجدے میں گئے تو دھماکہ ہوا۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ ہر طرف چیخ و پکار شروع ہو گئی اور ہر طرف دھواں پھیل گیا تھا۔ اسلام آباد کے علاقے ترلائی کی امام بارگاہ میں خودکش دھماکے میں زخمی ہونے والے زاہد علی نے بتایا کہ امام بارگاہ میں نماز 1 بجے شروع ہوئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں آخری صفوں میں کونے پر کھڑا تھا، میں بے ہوش ہو گیا تھا اور اب مجھے ہوش آیا۔ زاہد علی کو خوش قسمتی سے زیادہ چوٹیں نہیں آئیں۔ زاہد علی کے ساتھ موجود ان کے ایک کزن جواد خان کا کہنا تھا کہ وہ دونوں اکٹھے نماز پڑھنے گئے تھے، جبکہ انہیں وضو کی وجہ سے دیر ہو گئی تھی۔ میں جب وضو کر کے آیا تو اس وقت نمازی سجدے میں چلے گئے تھے۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ خودکش بمبار نے گیٹ پر موجود گارڈ پر فائرنگ کی اور وہ اندر داخل ہوا اور خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ جواد خان کا کہنا تھا کہ اس موقع پر مزید فائرنگ بھی ہوئی تھی۔ پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے علاقے ترلائی کی امام بارگاہ میں نماز جمعہ کے دوران ہونے والے خودکش دھماکے میں اب تک 32 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 168 زخمی ہیں۔
دھماکے کے فوری بعد اسلام آباد میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی، جبکہ پیمز پولی کلینک اور دیگر اسپتالوں میں زخمیوں کو منتقل کیا گیا۔ پولیس حکام اور عینی شاہدین کے مطابق اسلام آباد کے نواحی علاقے ترلائی کلاں میں یہ خودکش حملہ تھا۔ اس خودکش حملے کے ایک اور عینی شاہد حیدر عباس رضوی نے بتایا کہ وہ جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے امام بارگاہ میں واقع مسجد کی طرف جا رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ 2 افراد جن کے پاس جدید اسلحہ موجود تھا نے امام بارگاہ کے مرکزی دروازے پر سیکیورٹی پر مامور افراد پر فائرنگ شروع کر دی۔ انہوں نے کہا فائرنگ کے نتیجے میں سیکیورٹی پر مامور 2 افراد گولیاں لگنے کی وجہ سے نیچے گر گئے، جبکہ تیسرے نے جوابی فائرنگ کی۔ انہوں نے کہا کہ جوابی فائرنگ کے نتیجے میں ایک حملہ آور وہاں سے فرار ہو کر گلیوں میں چھپ گیا، جبکہ دوسرے خودکش حملہ آور نے فائرنگ جاری رکھی۔ حیدر عباس رضوی کا کہنا تھا کہ خودکش حملہ آور کی فائرنگ کے نتیجے پر سیکیورٹی پر مامور تیسرا شخص بھی زخمی ہو کر نیچے گر گیا، تاہم اس کے باوجود اس نے فائرنگ جاری رکھی۔ انہوں نے کہا خودکش حملہ آور امام بارگاہ کے اندر داخل ہوا، جبکہ جو شخص نیچے گرا ہوا تھا اس کی فائرنگ کے نتیجے میں کچھ گولیاں خودکش حملہ آور کو بھی لگیں، جس کے بعد وہ نیچے گرا اور ایک زبردست دھماکہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ امام بارگاہ کے مرکزی دروازے کے اندر جا کر جس جگہ پر حملہ آور نے خود کو دھماکے سے اڑایا، وہاں پر کافی سارے لوگ مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ حیدر عباس رضوی کا کہنا تھا کہ امام بارگاہ کے اندر واقع مسجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ انہوں نے کہا اگر خودکش حملہ آور اس مسجد میں پہنچ جاتا تو اس سے بھی زیادہ نقصان ہونے کا خدشہ تھا۔ ایک اور عینی شاہد رضا جعفر نے بتایا کہ اس امام بارگاہ کے مرکزی دروازے پر بالخصوص نماز کے اوقات میں 6 افراد سیکیورٹی کے لیے موجود ہوتے ہیں، جن میں سے 3 کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ہر شخص کو امام بارگاہ میں داخل ہونے سے پہلے چیک کرتے ہیں، جبکہ 3 افراد کے پاس اسلحہ موجود ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چند سال قبل بھی اسی امام بارگاہ کو شدت پسندی کا نشانہ بنایا گیا تھا، لیکن بروقت کارروائی کرنے کی وجہ سے حملہ آور اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوئے تھے۔ حیدر عباس رضوی نے بتایا کہ دھماکے کی آواز سن کر بہت سارے لوگ جائے وقوع پر پہنچ گئے، جہاں پر درجنوں لوگوں کی لاشیں اور ان کے اعضاء پڑے ہوئے تھے، جبکہ اس کے علاوہ گوشت کے لوتھڑے چھت اور دیواروں پر چپکے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت زخمیوں اور ہلاک ہونے والوں کی لاشوں کو مقامی ہسپتالوں میں منتقل کیا۔ امام بارگاہ دھماکے میں زخمی ہونے والے ظہیر عباس نے بتایا کہ وہ پہلی رکعت میں تھے کہ انہوں نے 2 گولیوں کی آواز سنی۔ اس کے بعد ہم لوگ رکوع میں گئے اور پھر سجدے میں گئے تو ایک دم دھماکہ ہو گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے بعد ہر طرف زخمی پڑے ہوئے تھے۔ میں اس وقت اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہاں پر پولیس اور ریسکیو اہلکار پہنچ گئے، جنہوں نے مجھے باہر نکالا اور ہسپتال پہنچایا۔ ظہیر عباس کا کہنا تھا کہ دھماکہ انتہائی شدید تھا کہ اس کی آواز کا اب تک مجھ پر اثر ہے۔ امام بارگاہ خدیجہ الکبریٰ جس جگہ پر واقع ہے وہاں سے کامسٹ یونیورسٹی سمیت دیگر 2 یونیورسٹیاں زیادہ دور نہیں، جبکہ یہ علاقہ ریڈ زون سے صرف 12 سے 15 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ اس واقعے کے بعد پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے تمام علاقے کو گھیرے میں لے لیا، جبکہ فورینزک ٹیم نے جائے حادثہ سے نمونہ حاصل کر لیے۔ رینجرز اور فوج کے اہلکار بھی جائے حادثہ پر پہنچ گئے اور انہوں نے پولیس اہلکاروں کو وہاں پر موجود لوگوں کو ہٹانے کی ذمہ داری سونپی۔ اس واقعے کے عینی شاہدین کے بقول 2 خودکش حملہ آوروں میں سے ایک کے فرار ہونے کے باوجود جائے وقوع پر لوگ بے خوف و خطر کھڑے ہوئے تھے، جبکہ پولیس کی جانب سے انہیں بارہا جگہ خالی کرنے کی درخواست کی جاتی رہی۔
پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے دوسرے مبینہ خودکش حملہ کی تلاش کے لیے شہر کے مختلف علاقوں کی ناکہ بندی شروع کر دی ہے۔ تو ناظرین یہ کچھ ہم نے آپ کو اس دن کے واقعے کے متعلق بتایا، اور جو ہے ضرور ہم اس پر بات بھی کریں گے انشاءاللہ ہمارے گیسٹ جو ہوں گے ان کے ساتھ مل کر، اور گفتگو کو جو ہے ان کے ساتھ آگے لے کر جائیں گے۔ تھوڑا سا آپ کو میں نے بتایا کہ کیا صورتحال تھی اس وقت جبکہ جو ہے ترلائی کلاں میں جو ماں بارگاہ ہے اس کی مرکزی دروازے پر ایک خودکش حملہ آور نے اپنے آپ کو اڑا دیا۔ تو یہ سب یہ آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کیا۔ اب ہم جائیں گے ایک چھوٹے سے بریک پر، اور بریک کے بعد جب آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ بھی موجود ہوں گے، اور ہم اپنے ٹاپک پر آپ کو لے کر چلیں گے اور اس پر گفتگو کریں گے۔ لیکن فی الحال جاتے ہیں ہم ایک چھوٹے سے بریک پر۔